बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने किसी की ज़िंदगी अजीरन बना दी। वक्त गुजर रहा और उसकी बात को भूल गई। वो भूल गई कि उसने कभी किसी की नाक में दम कर रखा था। लेकिन वो औरत ये भी भूल गई कि अल्लाह ताला की वो ज़ात भूलने वालों में से नहीं। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी एक बहन की जिंदगी में उस वक्त पेश आई जब वो शादी होकर अपने ससुराल चली आई। शुरू से आपको ये कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी का आगाज नरमीन की जिंदगी से होता है। नरमीन एक खाते पीते घराने की इकलौती बेटी थी। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल की तो यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए इसने लाहौर शहर का रुख किया था ताकि इसे किसी बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके और अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रख सके। लाहौर की एक आला यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला हो चुका था और तालीम का आगाज़ भी हो चुका था। यहाँ पढ़ते हुए जब इसे 1 साल गुजरा तो नरमीन की मुलाकात मुदस्सिर से हुई। मुदस्सिर एक बहुत ही सुलझे हुए मिजाज का अच्छा लड़का था। नरमीन और मुदस्सिर की दोस्ती का आगाज़ ही मोहब्बत से हुआ था। नरमीन को पहली नज़र में ही मुदस्सिर अपनी शरीके सफ़र के तौर पर पसंद आ गया। दूसरी तरफ मुदस्सिर के ख़यालात भी नरमीन के मुतालिक यही थे। दोनों अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा एक दूसरे के साथ गुजारते थे। अब नरमीन तो दूसरे शहर से यहाँ आई थी, लेकिन मुदस्सिर की फैमिली लाहौर में ही रहती थी। लिहाजा मुदस्सिर अब अक्सर नरमीन को अपने घर ले जाने लगता, यानी वो मुकम्मल तौर पर नरमीन के साथ मुखलिस था और वो भी नरमीन से शादी करना चाहता था। अक्सर वीकेंड पर वो नरमीन को अपने घर ले जाता और अपने वालिद और बहनों से उसने नरमीन की मुलाकात भी करवा रखी थी। मुदस्सिर के वालिदैन भी नरमीन के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि मुदस्सिर ने वाज़े तौर पर अभी अपने घर वालों के सामने इस बात का इजहार नहीं किया था कि वो नरमीन से मुस्तकबिल में शादी करेगा। लेकिन वालिदैन और मुदस्सिर की बहनें भी इस बात से बाखूबी अंदाज़ा लगा चुके थे कि ये वही लड़की है जिसे मुस्तकबिल में इनका बेटा शादी के लिए बनाने वाला है। मुदस्सिर और उसके वालिदैन इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था कि इनका बेटा अपनी पसंद से घर में बहू लाए। दूसरी तरफ नरमीन जब छुट्टियों में अपने वालिदैन के पास गई तो उसने भी अपने वालिदैन से मुदस्सिर का जिक्र किया। नरमीन के वालिदैन भी पढ़े लिखे और ब्रांडेड लोग थे। इन्हें भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था कि अपनी बेटी अपनी पसंद से शादी करे। नरमीन ने अपने वालिद को मुदस्सिर के मुतालिक, इनके ख़ानदान के मुतालिक सारी तफसीलात से आगाह किया। नरमीन के वालिद इस बार ख़ास तौर पर बेटी के साथ लाहौर आए थे, सिर्फ एक मकसद के लिए कि वो मुदस्सिर से मिलेंगे। नरमीन ने पहली बार अपने वालिद को मुदस्सिर से मिलाया। दोनों एक दूसरे से मिले। नरमीन के वालिद मुदस्सिर से मिलकर काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रहे थे। वो खुश थे कि इनकी बेटी का इंतखाब अच्छा है, क्योंकि मुदस्सिर से मिलने के बाद उसकी शख्सियत का जो तासुर नरमीन के वालिद को महसूस हुआ था वो पहली नज़र में ही अच्छा तासुर ही था। लिहाजा नरमीन के वालिद भी इस बात से मुतमईन थे कि दोनों घरानों में के कोई एतराज़ नहीं। बच्चों की तालीम मुकम्मल हुई तो बाकायदा मंगनी की रस्म अदा की गई और शादी की तारीख रख दी गई। अमीर लोगों के लिए जहेज़ का इंतज़ाम करना भी दिनों की बात होती है। लिहाजा महज 2 माह के अंदर नरमीन भी आकर अपने ससुराल आ गए। यहाँ पर नरमीन पहली बार आई थी। वो पहले भी अक्सर आया करती थी, लेकिन आज इस घर में वो एक बहू के रूप में आई थी। अब इसके कंधों पर जिम्मेदारी थी। शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था। नरमीन को यहाँ अपने ससुराल में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं पड़ता, क्योंकि घर वाले पहले से नरमीन को जानते थे, इसके ख़यालात को जानते थे। नरमीन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुकी थी। इसके पास आला डिग्री थी। नरमीन का शौहर मुदस्सिर भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था और नरमीन को भी एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी नौकरी के लिए जाते थे। घर में काम के लिए मुलाजमा भी थी। लिहाजा किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। मुदस्सिर की 2 बहनें थी। एक तो मुदस्सिर से पहले ही शादीशुदा थी और दूसरी शादी मुदस्सिर की शादी के 2 साल बाद कर दी गई। ये 2 साल नरमीन और मुदस्सिर ने बहुत खूबसूरती से गुजारे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय किया, घर का काम भी किया और बाहर के काम
کی یہ ذمہ داریاں بھی نبھائیں، بیوی اور بہو کے طور پر گھر بھی اپنا کردار بھی مکمل طور پر ادا کیا۔ 2 سال بعد جب نرمین کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن اس دوران بھی نرمین نے اپنی جاب کو جاری رکھا، کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب گھر بیٹھ کر اس تعلیم کو ضائع کرنا گویا اس پہ زنگ لگانا ہے کے برابر ہے، لہٰذا اس نے نوکری جاری رکھی اور جب ڈلیوری کے دن قریب آئے تو اس نے 2 ماہ کی چھٹی لے لی۔ اس طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ نرمین نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ لمحہ آگے بڑھ رہی تھی۔ بچے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد نرمین نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب بچے پر کچھ توجہ کی ضرورت ہے۔ 3 سال تک اس نے اپنے بچے کو بھرپور توجہ دی، لیکن 3 سال بعد جب اسکول داخل کروایا گیا تو جہاں وہ پلے گروپ میں کچھ منٹوں کے لیے جایا کرتا تھا، نرمین نے دوبارہ سے نوکری جوائن کر لی اور اس طرح 2 سال مزید گزر گئے۔ جب نرمین کا بیٹا اذلان 5 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بار پھر کرم نوازی کی اور ایک بار پھر سے امید سے ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر ان دنوں اب نرمین کی ساس بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے کمزور ہو چکی تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت اب اپنے بستر پر گزرتا۔ اس بار جب نرمین نے اپنے والد بچے کی پیدائش کے وقت نوکری کو خیر آباد کیا تھا تو اس نے مستقل طور پر ہی نوکری نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اب اس کی ساس بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے نرمین کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ نرمین نے اپنے گھر پر بھرپور توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ بھال کرتی، بیٹے کی تربیت میں وقت گزارتی، اپنی ساس کی دیکھ بھال کرتی اور اپنا وقت سنبھالتی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، لیکن نرمین کی ساس بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز اس قدر بلند تھی کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں سنائی دیتی۔ اب تو اس کے بچے بھی خوفزدہ رہنے لگے۔ وہ اپنی دادی کی سانس کی آواز سے ہی ڈر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بچے نہ تو باہر دروازہ کھولنے کے لیے جایا کرتے، نہ ہی واش روم تک اکیلے جاتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی نرمین بہت پریشان تھی۔ بچے اب سہمے سے رہنے لگے تھے۔ مدثر بھی اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ دونوں میاں بیوی روزانہ اس بات پر گھنٹوں سوچ و بچار کرتے، آخرکار کیا کیا جائے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے اس بات کا ایک حل نکالا۔ نرمین کو اور مدثر کے گھر کے ساتھ والا گھر خالی پڑا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس گھر کو کرائے پر حاصل کیا جائے۔ اس طرح وہ گھر کرائے پر لے لیا گیا۔ نرمین نے اپنے بچوں کا ضروری سامان اس نئے گھر میں شفٹ کیا اور بچوں کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ اب نرمین بچوں کے اسکول جانے کے بعد اپنی ساس کے پاس آ جاتی اور جب بچے اسکول سے آتے تو نرمین کچھ دیر کے لیے ان کے پاس جاتی، انہیں کھانا وغیرہ دیتی، انہیں ہوم ورک کے لیے بٹھاتی اور خود اپنی ساس کے پاس آ جایا کرتی۔ اسی طرح سارا دن جب وہ فارغ ہوتی تو اپنی ساس کے پاس جایا کرتی تھی اور پھر بچوں کے پاس چکر لگا لیتی تھی۔ اکثر دن میں نرمین کی نندیں بھی 1-2 چکر لگا لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی شہر میں مقیم تھی۔ بیمار ماں کی ذمہ داری کے لیے وہ روزانہ ہی چکر لگاتی تھی۔ اس طرح جب بھی کوئی نند آ جاتی تو نرمین کو آسانی ہو جاتی۔ اس طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نرمین کی ساس کی مزید بیمار پڑتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ غائبی دماغ کا شکار بھی رہنے لگی تھی، لیکن ہر وقت کسی اندیکھے انسان سے باتیں کرتی اور زیادہ تر ان کی زبان پر ایک ہی فقرہ نکلتا تھا، بھابھی آ گئی بابا کے ساتھ لے کر۔ نرمین اس صورتحال میں خود کو خوف کا شکار ہو جایا کرتی تھی اور اس طرح کا کوئی بھی فقرہ اپنی زبان سے نکال دیتی۔ مدثر سے پوچھا کہ امی جان، یہ فقرہ بار بار دہراتی رہتی ہیں، بھابھی آ گئیں بابے کو ساتھ لے کر۔ جیسے ہی نرمین نے یہ کہا تو مدثر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نرمین یہ دیکھ کر مزید ششوپن کا شکار ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے میں بے خبر ہوں۔ مدثر نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ نرمین نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ مدثر نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میرے ایک ماموں تھے، بلکہ ہیں،
جب میری امی جوان تھی یعنی شادی سے پہلے انہوں نے اپنے اکلوتے بھائی کے لیے اپنی ایک سہیلی کو پسند کر رکھا تھا۔ حالانکہ ان کی عمر اس وقت 28 یا 20 سال کی ہوگی، مگر وہ اپنے بھائی کی شادی اپنی مرضی سے کرانا چاہتی تھی۔ گھر والوں نے بھی امی کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور پھر میرے ماموں نے بھی بہن کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری پسند کی شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں تو شادی کے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ امی لاکھ منع کرنے کے باوجود، ان کی مخالفت کے باوجود ماموں نے اپنی پسند سے فاخرہ نامی خاتون سے شادی کر لی۔ فاخرہ میری ممانی بن کر ہمارے گھر آ چکی تھی، مگر امی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ امی نے پہلے ہی دن سے فاخرہ ممانی سے بیر رکھنا تھا۔ انہوں نے دونوں میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ تلخ فہمیاں پیدا کرنا شروع کی۔ آئے دن گھر میں کسی نہ کسی بات کو لے کر لڑائی جھگڑا رہتا تھا اور ہر جھگڑے کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہوتا، مگر میری ماں کسی نہ کسی طرح بات کو منانی میں سر پر ڈال دیا کرتی تھی۔ شروع کے 2 سال تو میری ماں نے بھرپور کوشش کی کہ اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی، مگر لاکھ مخالف لوگ جھگڑوں کے باوجود ماموں ممانی کے ساتھ دیا۔ 2 سال بعد جب امی نے دیکھا کہ ماموں کسی طرح ممانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو میری امی نے کالے جادو کا راستہ اختیار کیا تھا اور سوچا تھا کہ وہ اپنی اسی سہیلی کے ساتھ، جس کو وہ اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی، کسی پیر فقیر کے پاس گئی جو کہ کالے علم کا ماہر تھا۔ اس کے ذریعے ممانی پر کالو جادو کروا دیا۔ اب صورتحال یہ کہ ممانی جب بھی ماں بننے والی ہوتی ہے، ان کا بچہ پیدائش سے پہلے ہی جان سے چلا جاتا ہے۔ ممانی 3 بار حاملہ ہوئی اور تینوں بار ان کا بچہ پیٹ میں ہی دم توڑ گیا۔ 3 بار حمل ضائع ہو جانے کے بعد ماموں، جو بے شمار ڈاکٹروں کو چیک اپ کروا چکے تھے، اب انہوں نے بھی پیروں اور فقیروں کا رخ کیا۔ ماموں ایک عالم کو گھر لے کر آئے۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی ناک سونگھتے ہوئے کہا، سخت کالا جادو کروایا گیا ہے، مگر معذرت چاہتا ہوں، میں اس کا توڑ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں اس کی ٹکر نہیں لے سکتا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ موضوع 3 پڑھتے رہیں۔ اس صورتحال سے ماموں بے حد پریشان ہو چکے تھے اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اکثر اوقات گھر میں آگ لگ جاتی، ممانی کے ارد گرد آگ لگ جاتی اور جیسے ہی آگ لگتی ممانی کا جسم مفلوج ہو جاتا، وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اس ساری صورتحال سے گھبرا کر ماموں نے ایک بڑے عالم سے رابطہ کیا۔ وہ گھر آئے تو انہوں نے ممانی کے سر پر ہاتھ رکھا، پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر صحن میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہنے لگے، کالا جادو کیا ہے اور کرنے والا کوئی اور نہیں، محترم آپ کی بہن ہے اور آپ کی بیوی کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ یہ جاننے کے بعد ماموں دم بخود رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بہن اس حد تک جا سکتی ہے۔ ماموں نے میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کی، انہیں خدا کے واسطے دیے اور کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو اپنی زندگی جینے دو، ہماری زندگی میں دخل اندازی مت کرو۔ کیوں؟ میری ماں تو جیسے ضد پر اڑ چکی تھی۔ اب بھی ماموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ جاری تھا۔ کبھی مامی بیمار پڑ جاتی، کبھی ان کا حمل گر جاتا، کبھی ان کے کمرے میں آگ لگ جاتی، کبھی ان کا جسم مفلوج ہو جاتا، کبھی ان کے ناک سے خون بہنے لگتا۔ غرض یہ کہ ایک کے بعد ایک مشکل کا شکار ہو رہی تھی۔ پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ماموں دوبارہ سے ایک عالم کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ ہی کچھ کیجیے، میں عاجز آ چکا ہوں۔ وہ عالم کہنے لگا، مجھے اپنی بہن کے پاس لے چلو، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جو تعویذ اس نے آپ کی بیوی پر ڈالے ہوئے ہیں، اس کا سلسلہ بند کر دے۔ ماموں اور خود عالم کا یہی خیال تھا کہ میری ماں ایک بزرگ ہستی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر شاید کچھ شرم کرے گی یا ان کی بات کی لاج رکھے گی، مگر یہ ساری خوش فہمی ثابت ہوئی۔ وہ بزرگ عالم میری ماں کے پاس آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے میری ماں سے کہا، دیکھو بیٹا، کالا جادو انسان کی زندگی اور آخرت دونوں خراب کر دیتا ہے۔ تم نے نہ صرف اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہی ہو، بلکہ تم نے اس کی دنیا بھی خراب کر رکھی ہے۔ جانتی ہو تمہارا یہ ایک عمل تمہیں کتنا گناہگار کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں ایک انسان کا دل دکھا رہی ہو۔ انہیں معاف کر دو، ان کی زندگی سے باہر نکل جاؤ اور اس کالے جادو کو روک دو۔ لیکن میری ماں کے کندھوں پر تو اس وقت شیطان سوار تھا۔ انہوں نے
اس بزرگ کی لاج بھی نہ رکھی اور صاف الفاظوں میں کہنے لگی، میں اس بات کا ایک ہی حل ہے، یا تو بھائی اس عورت کو طلاق دے دے یا پھر ساری عمر اس طرح کی آزمائشیں بھگتتا رہے۔ وہ عالم بھی ناراض ہو کر میری ماں کے در سے واپس چلے گئے۔ اس دن کے بعد میرے ماموں نے مومانی کو ساتھ لیا اور دوسرے ملک چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مومانی کا انتقال ہو گیا۔ ماموں آج بھی تنہا زندگی گزار رہے ہیں، مگر انہوں نے ماں سے رابطے ختم کر دیے تھے۔ دوبارہ کبھی ماموں نے ہم سے رابطہ کیا نہ ہماری ماں سے رابطہ کیا، ہمیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ مدثر تو یہ بات سنا کر خاموش ہو چکا تھا، لیکن نرمین اپنی جگہ پر ایسے ساکت و جامد بیٹھی تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ تبھی مدثر نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اب امی ایسی بابے اور بھابھی کا ذکر کرتی ہیں اور یہی فقرہ دہراتی ہیں، بھابھی آ گئیں اور بابے کو ساتھ لے کر۔ شاید ان کو بیماری کی حالت میں اتنی بھابھی نظر آتی ہیں یا وہ بابا نظر آتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نرمین نے اپنے شوہر سے سوال کیا، اب ہم امی کو ایسی تکلیف میں یوں نہیں دیکھتے رہیں گے، میرا خیال تو بہت تکلیف میں ہے، کچھ تو ان کے لیے کرنا چاہیے۔ مدثر نے سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نرمین کہنے لگی، سب سے پہلے تو ہم ماموں سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو معاف کر دیں، یا پھر ان سے پوچھ کر اس عالم سے رابطہ کرتے ہیں جن کی بات ماننے سے امی نے انکار کیا تھا۔ مدثر نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیرون ملک ماموں سے رابطہ کیا گیا۔ انہیں جب مدثر کی والدہ کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا تو وہ فون پر ہی آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے، اتنے برس گزر گئے، اب تو قدرت نے بھی میرے زخم پر مرہم رکھ دیا ہے۔ ویسے تو میری بہن نے میری اور میری بیوی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لیکن اب جیسا کہ تم بتا رہے ہو کہ وہ بہت بری حالت میں ہے، تو میں نے خدا کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد مدثر ماموں نے اس عالم کا پتہ پوچھ کر مدثر اور نرمین ادھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ کچھ سال قبل وہ عالم بھی وفات پا چکے ہیں، اب ان کا بیٹا اپنے باپ کی گدی سنبھال چکا ہے۔ جب ان عالم کے بیٹے کے پاس سارا واقعہ دہرایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کی ڈائری دیکھتا ہوں۔ جب اس نے باپ کی ڈائری دیکھی تو اس میں واقعی مدثر کی ماں کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ لڑکا بتانے لگا، میرے باپ نے ڈائری میں لکھ رکھا ہے کہ اگر یہ عورت جس نے اپنی بھابھی کی زندگی مشکل بنا دی تھی، خود اس عورت کی موت بھی مشکل ہوگی۔ یہ سن کر مدثر اور نرمین حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس عالم کے بیٹے سے پوچھا کہ ہمیں اس چیز کا کوئی حل بتائیں، کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ عالم کے بیٹے نے مسکراتے ہوئے کہا، بے شک توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ اگر آپ کی والدہ اس قابل ہیں کہ وہ بول سکتی ہے تو ان سے کہیں وہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے گا۔ ہاں، اگر وہ لوگ زندہ ہوں جن کا دل دکھایا ہو تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، لیکن جیسا کہ آپ بتایا کہ مومانی وفات پا چکی ہیں، ماموں سے معافی مانگ لی گئی ہے، تو پھر آپ وہی طریقہ کار اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ان کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیجیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور آپ روزانہ اپنی والدہ کے ہاتھ سے صدقہ کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مشکل بھی آسان کرے گا۔ اور پھر مدثر اور نرمین نے ایسا ہی کیا، وہ گھر واپس آ گئے۔ مدثر روزانہ اپنی ماں کے ہاتھ سے صدقہ دینے لگا، صبح شام صدقہ دیا جاتا، اور واقعی کچھ مہینوں بعد نرمین کی ساس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ مدثر نے ماں کے سامنے سارا واقعہ دہرایا، انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کے حضور معافی بھی طلب کی اور اس بات پر شرمسار ہوئی کہ ان کی بھابھی اس دنیا سے چلی گئیں، اور وہ بھی بھابھی سے معافی نہ مانگ سکی۔ بلکہ ایک دن مدثر کی ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگی کہ والدین کے اولاد پر احسانات ہوتے ہیں، مگر میرے اس بیٹے کا مجھ پر احسان ہے، جب تک زندہ رہیں اپنے بیٹے اور بہو کو دعائیں دیتی رہیں۔ اور اس کے بعد وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نرمین کی ساس تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر جاتے جاتے وہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول گئی۔ اپنے الفاظ، اپنی زبان، اپنے اعمال سے ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں، اور اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہمارے یہ الفاظ کہیں ہمارے ہی راستے کے کانٹے تو نہیں بن رہے، ہمارے یہ اعمال کہیں ہمارے پیروں کے نیچے دلدل تو نہیں بن رہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو مجھے اس چیز کی شریعت میں تابع رکھنے کی ضمانت دے، جو دو داڑھوں اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی
یعنی زبان اور شرمگاہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ دوستو اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔